बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी आप आज की एक बड़ी अहम डेवलपमेंट से। सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा जी। अदालती इस्लाहात से मुतालिक बिल भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया है। नवाज शरीफ समेत हम देख रहे हैं कि कुछ और भी अहम सियासतदान हैं, जिसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी भी शामिल हैं, उनको भी इख्तियार मिल गया है अपील का। अब इसके ऊपर एक अलग बहस है कि अपील का जो हक है माजी के मुकदमात पर लागू करना, ये तरमीम दुरुस्त है या गलत है। बहुत सारे मौक़िफ़ हैं, दोनों तरफ के व्यूज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे जी। मुज़ाकरात के लिए क्या एक टेबल पर बैठा जा सकता है? PTI की तरफ से हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो है वो कुछ मस्बत इशारे मिले हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से अब क्या उतना ही मस्बत रिस्पॉन्स जो है वो उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर हमें बात करनी है जी इंतखाबात के इल्तवा के मामले के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम है, अदालती बहरान भी इस हवाले से सर उठा रहा है। और फिर जो है कि क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ जो है वो इंतखाबात के हवाले से एक पेज पर आ सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो यकीन दहानी कराने के हवाले से जो है वो बात की है। महंगाई इस वक्त अपने अरूज पर है, रमज़ान मुबारक का महीना है और हर चीज़ अवाम की पहुंच से बाहर। इस पर भी आज हमें करनी है तफसील से बात। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। बुखारी साहब, कल बिल्कुल हम इस बिल के हवाले से बात कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से भारी अक्सरियत से मंजूर हो गया ये बिल, अदालती इस्लाहात से मुतालिक ये बिल। और इस बिल के मंजूर होते ही हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो बड़ी तेज़ी से उसको कहते हैं कि अपडेट्स उस पर सामने आ रही हैं, जिससे नवाज शरीफ साहब को अपील का हक मिल गया। अब इसके ऊपर एक नई बहस है कि वो सही है या गलत, उस पर भी बिल्कुल हम बात करेंगे। किस तरह से देख रहे हैं आप इस अहम डेवलपमेंट को? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो यह है कि आज खबरों के एतबार से बड़ा गर्म दिन है। अक्सर यहाँ पर बैठ के नाज़रीन को आप सुनाती हैं कि आज की सबसे ज़्यादा हॉट न्यूज़ क्या है या सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है, लेकिन आज पहली दफ़ा मैं लेके आया हूँ ब्रेकिंग न्यूज़। यानी इन सब से हटके? जी, इन सब से हटके उसको मैं सुना देता हूँ, उसके ऊपर तबसरा बाद में करेंगे। ठीक है। काजी फायद ईसा साहब फरमाते हैं जी कि बेंचेस की तश्कील से मुतल्लिक चीफ जस्टिस के इख्तियारात में तरमीम तक तमाम मुकदमात को मौखर किया जाए। अच्छा। जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का फैसला, ये ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि बेंच की तश्कील के रूल्स के मुताबिक खुसूसी बेंचेस का तसव्वुर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम तक अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं कि बेंच की तश्कील के बाद किसी जज को बैंक से अलग करे। जनाब अली, ये है असल खबर। अलग से आपने पटारी में इसके ऊपर नहीं, वो हुआ ये कि मैं आपसे चूंकि 2 मिनट ताखीर से आया हूँ, हाँ, तो पीछे मैंने देखा इतना बड़ा फट्टा चल रहा था और मैं सीधी मेकअप रूम से आ रही हूँ, तो इस चीज़ का फायदा उठाया गया आज। तो वो मैंने फायदा उठाया, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, उठाना चाहिए। खबर जो है उसको तो नहीं रोकना चाहिए ना। जी जी बिल्कुल। अब आते हैं जहाँ से आप शुरू करना चाहती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे, हम बाद में करेंगे। लेकिन ये कि आज जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में हुआ वो तो अपनी जगह है, लेकिन जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ है हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से बहुत देर पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है। सही। आज उसके होने का कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ हो सकता है, इसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन इस बात पर सबको इत्तफाक है कि ये हुआ ठीक है। हत्ता कि हामिद अली खान साहब जो बहुत बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं PTI के, बहुत बड़ा नाम है कानून दान के हवाले से, उन्होंने कहा जो हुआ है ठीक हुआ है। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे अफसोस ये है कि ये देर से हुआ है। सही है। ये पार्लियामेंट का राइट है कि वो कानून साजी करे, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती उसको। अगर हम जमहूरी मुआशरे की बात करते हैं तो पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम, और आज पार्लियामेंट ने साबित किया कि हम सुप्रीम हैं। कल जो बिल पास हुआ था वो आज कानून की शक्ल उसको दे दी गई है, और ये अब ज़ाहिर है नाफिजुल अमल होगा। ये थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। ये पहले सेनेट में जाएगा, वहाँ भी पास हो जाएगा, कोई मेजॉरिटी है हुकूमत के पास, फिर ये फंसेगा जाके सदर मुमलिकत साहब के पास, जिन्होंने रवायत कायम की है कि सदर साहब जो हैं वो पार्टीजन हो सकता है, वो अपनी जमात के इंटरेस्ट को देखेगा, वो पाकिस्तान का सदर नहीं है, वो एक सियासी पार्टी का सदर है, वो पार्टी का भी नहीं है मोहताज, वो सिर्फ एक शख्स का मोहताज है जो उसकी पार्टी का लीडर है। और उसकी खुशनुदी के लिए उन्होंने कैसे कैसे फैसले किए हैं, वो तारीख़ उनको जिन लफ्ज़ों में याद रखेगी वो मेरे ख्याल में तारीख़ पे छोड़ देते हैं, खुद नहीं कहते हैं। लेकिन वहाँ इस बिल के फंसने की तवक्को है, लेकिन एक दफ़ा भेजेंगे, 14 दिन रख सकते हैं अपने पास, वो दोबारा भेजेंगे, वो पीछे वाली कहानी तो फिर वो ऑटोमेटिकली कानून बन जाएगा। अब आपने बात की है कि इसके बेनिफिशरीज कौन होंगे। यकीनी तौर पे इसके बेनिफिशरीज में 2 बड़े नाम अब तक सामने आ गए हैं कि एक नवाज शरीफ और दूसरे जहांगीर तरीन।
صحیح ہے. کیونکہ دونوں کو سو موٹو ایکشن کے اوپر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. صحیح. وہ پاناما کی تفصیل جو ہے وہ ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور رائٹ آف اپیل نہیں تھا جو کہ اب ہے. صحیح ہے. تو مجھے یقین ہے کہ جلد یا بدیر جو ہی یہ قانون اپنی عملی شکل اختیار کر لے گا تو ان دونوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا. یاد کیجئے کتنے مہینوں پہلے ہم نے آپ ہی کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ قانون راستہ بنائے گا نواز شریف کی واپسی کا, لیول پلینگ فیلڈ, جس کو لیول پلینگ فیلڈ کے نام سے کل قرض کیا عمران خان صاحب نے اپنے سو کالڈ خطاب ٹو دا نیشن اس میں. لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ فیٹ اکمپلی, یہ وہ چیزیں ہیں جو ہونی ہوتی ہیں تو ہو کے رہتی ہیں. ایک بات. صحیح. دوسری بات یہ کہ اس بل کے پیش ہونے کے بعد اور اس کی منظوری تک جو گفتگو ہوئی اس میں 2-3-4 تقاریر بہت اہم ہیں. صحیح ہے. اور میں سب سے زیادہ اہم تقریر میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے, جو انتہائی ذمہ دارانہ اور بہت ہی میچورڈ گفتگو تھی, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈکٹیٹرشپ مسلط کی تھی افتخار چودھری صاحب نے. یاد آ رہا ہے نا کچھ جو میں کہہ رہا ہوں؟ بالکل. اور وہ آج تک قائم تھی. آنے والے چیف جسٹسز نے اس صورتحال کو بدلنے کی نہ کوئی کوشش کی, نہ جوڈیشل ریفارمز کی طرف کسی کا رجحان تھا, نہ کوئی چاہتا تھا, کیونکہ اختیار اتنا بڑا ان کے پاس تھا, کوئی بھی اپنے ہاتھ سے وہ اختیار چھوڑنا نہیں چاہتا. یہ وہی اختیار ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سٹنگ چیف جسٹس جو ہے وہ غیر ملکی دورے پہ جا کے فنڈ اکٹھے کرتا ہے ڈیم بنانے کے لیے. یہ چیف جسٹس کا کام ہے. تو یہ سب کچھ ہوتا رہا. میں آپ کو اس کی ایک بدترین مثال کوٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ مشرف صاحب جب وردی میں تھے تو اسی سپریم کورٹ نے ان کو 3 سال تک اپنی مرضی سے آئین میں ترمیم کا اختیار دے دیا تھا؟ کبھی سنا آپ نے دنیا کی جمہوری تاریخ میں کوئی ایسا پیرلل؟ تو یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد ان کو وردی میں صدر رہنے کی اجازت بخش دی گئی, اور بہت ساری باتیں اس دور کی اگر آپ ریکال کرنے بیٹھیں گے تو ایسے ایسے چاند چڑھائے ہیں جس نے عدلیہ کے وقار میں اضافے کی بجائے کمی کی ہے. یہ ہمارے لیے خوشی یا جشن منانے کا موقع نہیں ہے. یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ملک کا سب سے بڑا آئینی ادارہ, کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشن لائک سپریم کورٹ, اس کے بارے میں ان لفظوں سے آج کل بات ہو رہی ہے. تو بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے اب یہ جو بل منظور ہوا ہے اس کے بعد عدلیہ کی ساکھ کو جو نقصان پہنچا اس میں بھی بحالی کا یہ باعث بنے گا یہ بل؟ آپ کو لگتا ہے میرے خیال سے اگر ہم جو جن تقاریر کا میں ذکر کر رہا تھا اس کا بھی جسٹ آپ نکالے تو یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از بیٹر لیٹ دین نیور. صحیح. کہ ایک اچھا قدم جس وقت بھی اٹھا لیا جائے وہ اچھا قدم ہے, اور اس کے اثرات بھی مثبت ہوتے ہیں. وہ اس میں منفی اثرات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا بخاری صاحب, بلاول صاحب کی تقریر کے بعد مجھے وہ ایک سوال ذہن میں آیا تھا, میں نے کہا میں آپ سے پوچھ لوں, کیا آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یا بلاول صاحب خاص طور پر اگر میں کہوں تو پیپلز پارٹی کو الگ سے اس کی سٹینڈنگز بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ جو فیصلہ جو ہے وزیر اعظم نے کر دیا اس کے پیچھے ہم چل پڑے, وہ اب ان کی ایک الگ سے جو ہے وہ بڑی اسٹرانگ قسم کی رائے ہوتی ہے, جس طرح اس ایشو کے اوپر کہ اگر آئین ٹوٹا ہے تو اس کے اوپر جو ہے کارروائی ہونی چاہیے تھی. پھر جسٹس وہ جو فاروق نائک صاحب نے بھی آج ایک بات کہی کہ جی ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں, جی ہم حکومتی اتحاد. مجھے سمجھ آ گئی تھی آپ کا حوالہ کس طرف ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. وہ جہاں تک اس اتحاد کا تعلق ہے, جہاں تک اس پولیٹیکل الائنس کا تعلق ہے, یہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں. لیکن جہاں تک اس امینڈمنٹ کا تعلق ہے جس کی بات ہو رہی ہے, جو پاس ہوا ہے بل, جہاں تک سپریم کورٹ کے بارے میں ریزرویشنز ہیں, ان پر سب لوگ ایک ہیں, کوئی ڈویژن نہیں ہے اس کے اوپر. آج کی بلاول بھٹو کی تقریر جو ہے وہ سب سے زیادہ اسٹرانگلی ورڈڈ اور موسٹ افیکٹو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وزیر اعظم صاحب ہمت پکڑیں, اٹھیں, جنہوں نے آئین توڑا ہے ان کے خلاف آئین چکنی کے مقدمات درج کرائیں. اس کا مطلب پتہ کیا ہے کہ اگر آئین کسی نے بھی توڑا ہے, چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہے کوئی یا کوئی باہر ہے, اس کے خلاف آرٹیکل 6 جو ہے جی ہائی ٹریجن جس کو کہتے ہیں, اس کا مقدمہ درج کرائیں. تو یہ لہجہ, یہ لفظوں کا چناؤ, یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جو بل پاس ہوا ہے, جو قانون بن گیا ہے اب, اس کے اوپر سب ایک پیج پہ ہیں. ایک بات. صحیح ہے. دوسری بات جو میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کی ڈیوائیڈ جو ہے یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی. ہم نے ججوں کے بیچ کسی فیصلے کے حوالے سے اختلافات تو سنے ہوں گے, لیکن جس طرح کی ڈیوائیڈ اب ہے وچ از کلیئر, ایبسولوٹلی کلیئر. یعنی آپ آج دیکھیے مندوخیل نے, جسٹس مندوخیل صاحب فرماتے ہیں کہ فائل لائیں
فائل لائیں اور یہاں دکھائیں مجھے کہاں ہے اس میں آرڈر آف دا کورٹ. صحیح. آرگومنٹ ان کا یہ تھا کہ اگر آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا تو چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ کیسے اعلان کر دیا اس کا. صحیح ہے. صحیح. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ جب اس طرح کی باتیں ہونے لگ جائیں, اور اب یہ جو میں بریکنگ نیوز لے کے آیا ہوں, یہ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کیے گئے اقدامات کو چیلنج ہے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. صحیح. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس قومی ادارے میں, اس آئینی ادارے میں اس طرح کی ڈیوائیڈ نہیں ہونی چاہیے تھی. پہلے بھی کبھی نہیں تھی اور نہ ہونی چاہیے. ہم توقع یہ کر رہے ہیں کہ جس جوڈیشل ریفارم کی طرف اب حکومت نے پہلا قدم اٹھایا ہے, اس کو اس کے منطقی انجام تک لے جانا چاہیے, اور جس جوڈیشل ریفارم کی ضرورت ہے ان کو ضرور انٹروڈیوس کرانا چاہیے. ایک اور بات جو اور بہت پارلیمنٹ کا یہی کردار ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ رائٹ ہے پارلیمنٹ کا, Exactly. انچیلنجبل رائٹ ہے ٹو لیجسلیٹ. ٹھیک ہے. ایک اور بات بخاری صاحب ایک بریک لینی نہیں, بریک میں نہیں لے دوں گا آپ کو. یہ بات سنیں, بس کوئکلی کر لیجئے, پھر مجھے بریک پہ جانا ہے. جو پی ٹی آئی ہے اس کی طرف سے جس طرح کا ریاکشن آیا ہے, ٹھیک, اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. بات میں لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن آپ کی دھمکی کے بعد میں نے تو پہلے کہہ میں دیا تھا تھوڑا بریک سا لے لیتے ہیں, بات بریک لے لیں, میرے خیال سے واپس آتے ہیں اس کے. ہاں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. ساتھ رہیے, یہیں سے آغاز کریں. ویلکم بیک جی. بات کریں ہم عدالتی اصلاحات سے متعلق بل کے حوالے سے. بخاری صاحب, یقیناً ایک طرف جو ہے وہ بل آیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے حامی ہیں, اس کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ قرار دے رہے ہیں, لیکن یقیناً بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں, پی ٹی آئی کی طرف بھی میرا اشارہ ہے, ان کا بھی یقیناً ایک خاص موقف ہے اس حوالے سے. کیا ریئیکشن جو ہے وہ جو آ رہا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ مناسب ہے؟ دیکھیے, ایک تو آج جو قانون پاس ہوا ہے اس نے میرے خیال سے, اگر یہ کہا جائے کہ پی ٹی آئی کہ ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا جو ان کا خیال تھا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرا کے اور کھل کے کھیلیں گے. یہ نہیں ہونے جا رہا. اس کے اوپر سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ فواد چودھری صاحب کو تھی, اور وہ اپنے اس ریاکشن کے غصہ کہہ لیجئے یا جنون میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر الیکشن نہیں کرا سکتے, پیسے نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے دنیا اب یہ کہے گی کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس نیوکلیر آرسنلز چھوڑے جائیں. یہ ہے پاکستانیت ہمارے ان لیڈروں کی کہ ذرا سا ذوق پہنچا ہے تو بات یہاں تک کرنے لگ گئے ہیں. یہ وہ زہر آلود گفتگو ہے جس سے ہمارے دشمنوں کو فائدہ ہوگا. ہمارے بارے میں یہی کہا جا رہا تھا نا پہلے کہ جی یہ محفوظ نہیں ہے, کوئی کہہ رہا تھا یہ بیچ رہے ہیں, کوئی کہہ رہا تھا جی وہ آیا تھا یہ کا سیکرٹری جنرل جی, اور ریجنل سیکرٹری جنرل وہ خریدنے آیا تھا جی, بس بکے لو جی, گروی رکھے رہو جی, وہ سارا کچھ آپ نے سنا ہوا ہے نا. تو یہ اس طرح کا ریاکشن نہیں, تو اس کی تسلی تو کرا دی گئی تھی نا پہلے بھی, اس طرح کے پروپیگنڈا تو ہوتا رہا. میں نے یہ اس لیے بات کی ہے کہ ریاکشن دیتے ہوئے آدمی کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ان الفاظ سے کہیں پاکستان کے قومی مفاد کو تو نقصان نہیں پہنچے گا. اسی طرح شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ چونکہ کھوئے سے ہیں, وہ کہتے ہیں نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, وہ بیچ میں کہیں رول چل رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اپنی طرف سے درفنتریاں چھوڑنے کی کوشش کی ہیں. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ پہلے ہی زہر بولتے ہیں جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہو جس سے ان کی یعنی توقعات کے اوپر ذوق پڑتا ہو یا ان کے خلاف کوئی چیز آ جائے. جو میں نے ذکر کیا پہلے, اگر آپ کو یاد ہو, حامد علی خان صاحب کا, وہ سینسیبل آدمی ہے, ان کا یہ قانون بالکل ٹھیک بنا ہے, ٹھیک بننا چاہیے تھا. جو اعتزاز حسن صاحب ہیں وہ بھی ہر چند کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ہر بات سے خان صاحب جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. ان کو کوئی چونکہ پڑوسی بھی تو ہے نا, پڑوسی بھی ہے نا سر ویسے بھی ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ جی اس قانون کے پاس ہونے سے سو موٹو ایکشن لینے کا جو عمل ہے اس کے اوپر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال سے یہ ان کی انٹرپریٹیشن بالکل غلط ہے. اچھا, زیادہ بات بخاری صاحب اسی پر ہو رہی ہے کہ کیا اپیل کا جو حق ہے ماضی کے مقدمات پر لاگو کرنا صحیح ہے یا غلط ہے, یا پھر حق جو ہے وہ مل گیا ہے تو وہ کس طرح یہ طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا, کن کن لوگوں کو فائدہ ہوگا, اور کیا پہلو ہیں میں عرض کروں آپ سے کہ وہ جو اپیل کا حق ملنے کا معاملہ ہے وہ جو محسن داوڑ صاحب کی امینڈمنٹ ہے نا وہ اس سے واضح ہو گیا ہے. وہ حق اب نواز شریف کو بھی ملے گا, وہ حق جہانگیر ترین کو بھی ملے گا, وہ حق یوسف رضا گیلانی کو بھی ملے گا, وہ جسٹس گلزار صاحب نے جو اپنی آنکھوں کے سامنے نسلہ ٹاور گروایا تھا اس کے متاثرین کو بھی وہ حق ملے گا. تو یہ جو یعنی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے جو جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہو رہا تھا اس کے اوپر تو بند باندھ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے.
وہ تقریباً بند ہی چکا ہے کیونکہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ آئی تھی بخاری صاحب میرے خیال میں یہ اس سے جڑتی ہے. یہ بینچز کی تشکیل سے متعلق جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا فیصلہ سامنے آیا, میرے خیال میں بند گیا. اب تب تک بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا جب تک 2-3 چیزیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. ایک تو یہ کہ جس کو کل تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ انٹرنل معاملہ ہے, اس کی تو آج مندوخیل صاحب نے, جسٹس مندوخیل صاحب نے وضاحت کر دی ہے کہ جو اگر میں اس کو اپنے طور پہ ایز اے لا اسٹوڈنٹ انٹرپریٹ کروں تو وہ یہ ہے کہ جناب چیف جسٹس کو اختیار نہیں تھا فیصلہ سنانے کا, کیونکہ آرڈر آف دا کورٹ جو ہے وہ اس کیس کی فائل میں موجود ہی نہیں ہے, اور اسی کی بنیاد پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ 3-2 نہیں 4-3 کا تھا. ٹھیک ہے. دوسری ہے کہ 3 ارکان جو ہیں سینئر ترین جو سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے اس کے اوپر مشتمل ایک کمیٹی بنے گی جو یہ فیصلہ کرے گی. جب چیف جسٹس صاحب یہ سوچیں گے کہ انہیں سو موٹو لینا ہے تو وہ معاملہ ان کے پاس جائے گا, وہ ڈٹرمن کریں گے کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے. Is it worth taking suo motu or not? ایک بات. اور دوسرا اس کے اندر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اپیل کا رائٹ جو ہے یہ ان کو مل گیا ہے. تو یہ 2-3 باتیں تو بہت ضروری تھی کرنی, لیکن میں پہلے بات کر چکا ہوں بلاول زرداری صاحب کی کہ انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے, لیکن اگر ہم مریم کا ریئیکشن جو نہیں دیں گے تو بڑی زیادتی ہو جائے گی. آج جلسہ تھا جی قصور میں. جی ہاں بھائی جلسہ تھا, انہوں نے کافی بڑا جلسہ کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے عمران خان کے ریکارڈ توڑ دیے جو کہ شاید ٹھیک بھی نہیں ہوگا کہنا, لیکن وہ جلسہ کسی اعتبار سے ناکام جلسہ نہیں تھا, کامیاب جلسہ تھا. اور اس چھوٹے علاقے میں اتنا بڑا جلسہ ڈے لائٹ میں کرنا, وہ موبائل فونوں کی لائٹوں میں نہیں تھا, وہ ڈے لائٹ میں تھا, اس لیے وہ کافی بڑا جلسہ. وہ 2-3-4 باتیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ بھی تو ہوا نا کہ ثاقب نثار اور جسٹس کھوسا نے عمران خان سے کہا درخواستیں ہمارے پاس لاؤ, ہم کرتے ہیں فیصلہ. یہ فیکٹ ہے. اچھا, یہ ثابت ہو چکا ہے, ڈیبیٹ ہو چکا ہے کہ ان کو یعنی راغب کیا گیا اس طرح ساڈے کو لے آؤ مسئلہ, جو آپ سڑکوں پہ کنٹینر پہ کھڑے ہیں نا, مسئلہ ساڈے کو لے کے اسی حل کر دینے. یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. پھر وہ بھی یہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے آئین توڑا اور بار بار توڑا انہیں کھلا چھوڑا ہوا ہے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. صحیح. وہ کہتی ہیں چیف جسٹس صاحب نے کل بھی اپنی کورٹ میں کہا اور آج بھی کہا کہ آٹے کی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اس نے کہا پہلی بات تو یہ کہ وہ آٹا فری مل رہا ہے, لیکن انصاف مانگنے والوں کی بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں تو آپ نے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا. میں نے کہا نا کہ جو لہجے ہیں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیس عدلیہ کے پاس پڑا ہوا ہے کہ ٹیرین جو ہے وہ عمران خان صاحب کی دختر نیک اختر ہے. کیا فیصلہ کیا آپ نے اس کے اوپر؟ صحیح. اس کے اوپر التوا پہ التوا, تاریخوں پہ تاریخیں, بہانے پہ بہانہ. اس پہ وکیل صاحب نے کہا ہے نا کہ آپ زبردستی ڈی این اے نہیں لے سکتے. جی مجھے آج جس بات پر سب سے زیادہ اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جب دیکھا کہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کے اعتبار سے کسی اور طرف کو جا رہا ہے, تو ایک چیف جسٹس صاحب, میں نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ خود سمجھ جائیں گی, انہوں نے کہا جی وہ الیکشن کمیشن صاحب یہ بتائیں کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کا کیا ہوا. آپ اندازہ کریں کوئی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو وکیل کرنے کی؟ ججز ان کی وکالت کر رہے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو پٹیشنر کہے نا کہ جناب وہ ہم نے ایک مطالبہ اور بھی کیا ہوا ہے, جج صاحب ان سے ذرا پوچھیں کہ اس کا کیا ہوا. جج صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک ان کو ووٹ دینے کے حق کا معاملہ بھی تھا, اس کا آپ نے کیا کیا. یار یہ بہت بری بات ہے, یہ ٹھیک بات نہیں ہے. اس طریقے سے تو اس کا اور تمسخر اڑے گا جو ہم کسی صورت میں نہیں چاہتے ہیں. صحیح. اچھا, یہ تھوڑی میرے خیال میں انتخابات والا جو معاملہ ہے ذرا اس کے اوپر بھی ہم تفصیلی, اب آپ آنا چاہ رہی ہیں عدالت کی طرف کہ عدالت میں آج کیا ہوا. ہاں جی, عدالت میں آج کیا ہوا. پارلیمنٹ تو ہم نے بڑی تفصیل سے جو ہے تمام لوگوں نے جو بات کی اس پر بھی ہم نے بات کر لی, بل پہ بھی ہم نے بات کر لی. اب عدالت میں جو ہوا اور اس کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے جی. انتخابات اس وقت جو میں کہہ رہی ہوں پوری پاکستانی قوم کے سر پہ سوار کرا دیے گئے ہیں, وہ مہنگائی میں ڈوبے ہوئے ہیں, بس انتخاب انتخاب انتخاب. دیکھیے جو میں نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں جو کہ غلط ہو سکتا ہے, میں مطلب پروی نہیں ہوں کہ فیصلہ کیا ہوگا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن مجھے یہ جس طرف بات جاتی دکھائی دے رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ الیکشن ہوگا ایک ہی دن, قومی اسمبلی کا بھی اور چاروں اس کو کبھی. آپ 8 وہ ایک دن 8 اکتوبر ہوگا کہ نہیں یہ بھی سوال ہے نا. آ گیا نا, وہی اس کے ساتھ ہی آ گیا نا کہ اگر 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اور آج مجھے پوری پروسیڈنگز میں کہیں اس ڈیٹ کے بدلنے کا اشارہ نہیں ملتا ہے, تو پھر تو ڈیو ہوں گے نا الیکشن چاروں اسمبلیوں کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی. اگر یہ ہو جاتا ہے, اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں آج. انہوں نے کہا ہاں جی کتنے پیسے فالتو لگیں گے. ٹھیک. انہوں نے کہا جی اگر آپ اس وقت الیکشن کرائیں گے تو 47 لاکھ لگیں گے,
اگر آپ 5 اسمبلیوں کے یعنی 4 صوبائی اور اس کے کریں گے تو 67 لاکھ روپیز لگیں گے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ 61 ارب اب لگائے جائیں, 47 ارب اب لگائے جائیں, 66 پھر دوبارہ لگائے جائیں, تو بہتر ہے کہ ایک دفعہ میں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتا دینا مجھے کہ 8 اکتوبر فائنل ڈیٹ ہے یا نہیں, کیونکہ صدر صاحب نے انٹرویو دیا ہے آج جیو ٹی وی کو, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 8 اکتوبر کو الیکشن نہیں ہو. تو یہ آپ صدر پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں, صدر پاکستان کی بات کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں اس کے لیے ان کو صدر پاکستان کی بات کری, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے 8 اکتوبر کو الیکشن نہ ہو. تو میرے خیال میں یقین دہانیاں ہونی چاہیے چیف جسٹس کریکٹ. آج عدالت میں بھی یہ بات ہوئی ہے کہ دونوں طرف سے ہمیں انڈرٹیکنگ لا کے دیں کہ کیا امن و امان سے انتخابات کسی ایک تاریخ پر ہو سکتے ہیں کہ نہیں. میرے خیال سے یہ سب سے پازیٹیو بات تھی آج کی پروسیڈنگز کی. میرے خیال سے اگر عمران خان صاحب کو مشورہ دینے والے لوگ پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھتے ہیں, اگر وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں قتل و غارت ہونے کی بجائے پرامن طریقے سے ہو جائے, تو انہیں مشورہ دینا چاہیے خان صاحب کو کہ خان صاحب اتفاق کر لیں اس ڈیٹ سے, الیکشن ہونے دیں. وقت کتنا رہ گیا ہے؟ نہیں مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس وقت خان صاحب ضد چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اور وہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی 8 اکتوبر کو کرا لیں, میں راضی ہوں اس پہ, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ خدشہ ختم ہو جائے گا اور دوسری طرف سے یقین دہانی کرا دی جائے گی کہ ہاں جی ہم بھی کرائیں گے پھر 8 اکتوبر؟ نہیں, پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. اگر سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر دونوں پارٹیاں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف کمٹمنٹ دے دیں گی تو پھر تو کوئی راستہ نہیں ہے نا. لیکن ایسا ہوگا لیکن عدالت میں یہ بھی تو بات ہوئی ہے نا بخاری صاحب آج کہ 8 اگست یا 8 ستمبر کیوں نہیں, 8 اکتوبر کیوں؟ دیکھیے 8 اکتوبر کی ڈیٹ الیکشن کمیشن نے دی ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات تو یہ طے کر لینی چاہیے ہمیں, مجھے تو کوئی ابہام نہیں ہے, کسی کو ہو تو میں کہہ نہیں سکتا کہ الیکشن کرانا ایکسکلوسیولی الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن نے تمام حقائق کو سامنے رکھ کے الیکشن کرانا ہے. اب اس کے سامنے چیلنجز کیا ہیں؟ پہلا چیلنج یہ ہے کہ مردم شماری کا عمل جاری ہے جو 30 اپریل کو مکمل ہوگا, اسی کے نتیجے میں پھر کانسٹیٹوئنسیز بنیں گی اور اسی پر الیکشن ہونا چاہیے. یہ کسی اور کی اختراع نہیں ہے, اس کا عمل خود پی ٹی آئی نے شروع کرایا تھا اور یہ کہا تھا اس وقت کہ نئی مردم شماری کے علاوہ الیکشن نہیں ہوں گے. ایک تو ان کا جواز یہ ہے. دوسرا ان کا جواز یہ ہے کہ جی ہمیں انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ ملے ہیں, انہوں نے ہمیں بتایا کہ کے پی کے میں تو جتھے جو ہیں وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنی اپنی حکومتیں بنا کے بیٹھے ہیں. اٹس اے ہارریبل سٹیٹمنٹ. یہ اگر اس کی ڈوری آپ کھینچیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہاں تک جائے گی, کیونکہ نام میں نے دہشت گرد جو تھے سزا یافتہ ان کو پریزیڈنشل پارڈن لے کے دی تھی, نہ میں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ان کو لا کے پاکستان کی مین سٹریم میں بسانا چاہتا ہوں, نہ میرے گھر سے پولیس جب ریڈ کرنے آئی ہو تو اندر سے دہشت گرد نکلے تھے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں ساری. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اگر انٹیلیجنس ایجنسیز ہاتھ کھڑے کر دیں کہ اتنے تھریٹ الرٹس ہیں وہاں, ہم الیکشن کرنے کا رسک نہیں لے سکتے, تو یہ بات کسی کو تو سننی ہے کہ نہیں. ایک بات. دوسری بات فنڈنگ کی, وہ بھی ہوگی. سو مردم شماری, فنڈنگ, مین پاور, ریسورسز اینڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن, یہ 5 فیکٹر سامنے ہیں الیکشن کمیشن کے before they finally decided to hold election on 8th of October. یہ بھی فیکٹ بخاری صاحب اپنی جگہ ہے نا کہ اگر یہ دونوں پارٹیز کسی ایک پوائنٹ کے اوپر آ جاتی ہیں تو الیکشن کمیشن اور یہ سب معاملہ سیٹل ہو جائے گا. Absolutely right. اب کیا وقت کی ضرورت ہے اس وقت کسی میثاق جمہوریت ٹائپ کسی اگریمنٹ کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہونا چاہیے, یا اس وقت ملک جو ہے متعامل نہیں ہو سکتا مزید جو ہے یہ کیوس ہے اس کا؟ خان صاحب تو اب ہم نے سنا ہے کہ راضی ہیں. یا مجھے خان صاحب سمجھ نہیں ہے تو میں خان صاحب بن کے جواب دے دیتا ہوں. خان صاحب تو راضی ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا کہ دوسری سائڈ کو بھی ذرا کس نے کہا ہے خان صاحب راضی ہیں؟ وہ چوروں سے ڈاکوؤں سے وہ بات کرنے کے لیے نہیں تیار ہیں. پوری لچک دکھا تو رہے ہیں بخاری صاحب. دیکھیں جب اگلا بندہ لچک دکھائے تو پھر ذرا ملک کے مفاد میں کوئی جس دن عمران خان صاحب نے یہ طے کر لیا کہ میں نے پولیٹیکل جو الیٹ ہے اس ملک کی اس کے ساتھ بیٹھ کے سینسٹیو ایشوز پر فیصلہ کرنا ہے, ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ طے نہیں کیا, بس اوپر اوپر سے کہہ رہے ہیں, اگر کچھ کہہ بھی رہے ہیں تو دیکھیں نا ہر دوسرے جملے میں وہ چوروں ڈاکوؤں سازش سے حکومت, امپورٹڈ حکومت کی بات کریں گے اگر, تو وہ جو لوگ ہیں جو یہ سب کچھ ہیں وہ کیسے بات کریں گے ان کے ساتھ؟ مجھے بتائیے. وہ کہیں گے ہم تو چور ڈاکو ہیں. آپ کو یاد نہیں مریم نواز نے کیا کہا تھا کہ اب بات نہیں ہوگی؟ وہ اسی لیے کہا تھا نا کہ یہ کسی کی سنتے ہی نہیں ہیں. تو میرے خیال سے جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, ایک جینوئن اپروچ ٹو ریزالو ایشوز کین آلویز کریٹ اے وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اگر الیکشن کرنے ہیں تو پارٹیوں کو سب اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کو ایک پیج پہ آنا ہوگا. تو
You see, the ball is in everybody's court. Everybody's court. यही तो खराबी है. PDM को भी चाहिए हाँ. कि वो हुकूमत में है, वो इनिशिएट करें. सही. खान साहब को चाहिए वो अपोजिशन में है, वो रिस्पॉन्ड करें. अगर ये दोनों ही पार्टियां अपना अपना एक्ट नहीं करेंगे तो फिर मैं और आप बैठ के यहाँ सिर्फ इनको कर्ज कर सकते हैं, वो हम करते रहेंगे. सवाल फिर वही है, हु विल इनिशिएट. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, साथ रहिएगा. वेलकम बैक जी. इंतखाबात के इल्तिवा का मामला है और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल के मैं एक रिमार्क्स जो उन्होंने दिए हैं उनसे मैं शुरू करती हूँ. बुखारी साहब, अगर चीफ जस्टिस साहब उमर अताब बंदयाल तक ही कहते हैं कि मौजूदा सियासी हालात में पुरअमन इंतखाबात नहीं हो सकते और फिर साथ ये भी कहते हैं कि कौन गारंटी देगा कि 8 अक्टूबर को हालात बेहतर हो जाएंगे, तो फिर मेरे ख्याल में ये मामला तो जो है वो इसका ऊँट किसी करवट बैठ नहीं रहा है, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है. उन्होंने अपने बयान की मजीद वजाहत भी की है. उन्होंने कहा कि सियासी टेम्परेचर जो है दोनों साइड्स के ऊपर बहुत आई है, विच आई थिंक इज़ ए रियलिस्टिक अप्रोच. कि ठीक है, इधर से भी मारामारी हो रही है, उधर से भी बयानात. एक बैटल ऑफ वर्ड्स और बैटल ऑफ नर्व्स है जो जारी है, वो जब तक सेटल नहीं होगी तो पीसफुल इलेक्शन का ख्वाब आप नहीं देख सकते. किसी की भी ये ख्वाहिश नहीं है कि इलेक्शन का अमन शुरू हो तो उसके बाद पता चले कि 4 लाशें वहाँ गिरी हुई हैं, 5 वहाँ गिरी हुई हैं. ये हमने एक दफ़ा मनाजर देखे थे, ये अल्लाह ना करे कि हमें दोबारा देखने पड़े. तो चीफ जस्टिस साहब की ये अप्रोच तो बहुत पॉजिटिव है कि भाई इस टेम्परेचर को कम करें और इलेक्शन करें. जो दूसरी बात है वो ये कि उन्होंने ये माना है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स आई हैं वो काफ़ी संजीदा हैं, सीरियस हैं, ख़ास तौर से KPK के हवाले से. पंजाब के हवाले से भी उन्होंने हवाला भी दिया है कि मियाँ वाली, डेरा गाजी खान, बक्खर, ये वो इलाके हैं जहाँ पर स्लीपर सेल्स हैं इनके दहशतगर्दों के. तो मुझे यूँ लगता है कि उन्होंने एक तरह से जो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं उसको क्रेडेंस दी है, उसको उन्होंने माना है. हाउएवर जो जिस बात पर वो मुतमईन नज़र नहीं आते वो ये है कि ये क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन हो ही जाएंगे. और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि 8 अक्टूबर को क्यों, 8 सितंबर को क्यों नहीं, 8 अगस्त को क्यों नहीं. ये मैंने भी आपसे सवाल पूछा है. देखें, कोई भी डेट अगर दी जाए तो इसके ऊपर ये सवाल तो उठेंगे कि भाईजान ऐसे दिन क्यों, और इतनी जल्दी आप डेट दे रहे हैं, 6 महीने पहले डेट दे रहे हैं ना आप. सही. तो क्या आप इस डेट पे इलेक्शन करा सकेंगे कि नहीं. उसका एक ही तरीका है, वो भी चीफ जस्टिस साहब ने सजेस्ट किया है कि दोनों तरफें जो हैं, देखें ना, एक तरफ PDM इत्तेहाद है, दूसरी तरफ PTI है. इन दोनों की लीडरशिप उन्होंने कहा बाय नेम गारंटी दें हमें. अच्छा. जिस पर जो अली जफर साहब है उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हम इमरान खान साहब के बिहाफ पर उनके नाम से गारंटी दे देंगे. अच्छा. मेरे ख्याल से इसी किस्म की गारंटी अगर ज़रूरी है तो PDM को भी देनी चाहिए. ठीक है. क्योंकि ज़्यादा जिम्मेदारी, हमने पहले भी कहा, वो हुकूमत पर है, बिकॉज दे आर इन सीट ऑफ पावर. तो अपोजिशन को किस किस्म की गारंटी की बात की है, अगर ये कि हम इलेक्शन खेलेंगे, कत्लो गारत के बायस नहीं बनेंगे, टेम्परेचर हाई नहीं होगा, और 1 तारीख पे मुत्तफिक भी होंगे. अपने आप को, सबसे बुनियादी बात 1 तारीख पे मुत्तफिक होना है. और दूसरा ये कि अपने अपने जो जंगजू शेर बहादुर हैं उनको रोकेंगे कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना ख़राब करें. क्योंकि जैसा कि बयान हो रहा है कि पहले ही वो बहुत ख़राब है, उसमें अगर मज़ीद इजाफा होगा तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या होगा. देखें, हमें सबक सीखना चाहिए ज़मान पाक से. ज़मान पाक में पुलिस अदालत के फैसले पर अमल कराने गई थी, फिर क्या हुआ सबने देखा. वो मंजरनामे पाकिस्तान के नहीं हैं. अब फिर क्या होगा, फिर जो एक मजिस्ट्रेट ने नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट जारी कर दिए खान साहब के आज ही. हाँ, तो फिर इस तरह के मनाजिर देखने को मिल सकते हैं. अगर इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बहुत शुक्रिया बुखारी साहब. इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.